अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज जो मेरी ये वीडियो है इसका टॉपिक है ये हैंड प्रैक्टिस या मुशज़नी जो है वो नुकसानदेह है या फ़ायदा मंद है या उसका कोई नुकसान या उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाजरीन, ये वीडियो जो है काफ़ी इसका मुझे लोगों ने इसकी फरमाइश भी की थी। वैसे भी मेरे जहन में काफ़ी अरसे से थी ये टॉपिक जो था, लेकिन मैं बस बाकी वीडियोस में ज़रा दूसरी जो मर्दाना अमराज हैं उनमें ज़्यादा उलझा रहा। तो मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में, मुशज़नी के बारे में, यानी कि हैंड प्रैक्टिस के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे इसका नुकसान आते हैं या इसके फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको हदीस नबवी सुनाऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हाथ से मनी गिराने वाला मलऊन है। यानी कि इस हदीस के बाद आपको किसी बहस की, मेरे ख्याल में, या किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हैंड प्रैक्टिस जो है वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ से भी हमें मना फरमाया है तो वो डेफिनेटली उसमें नुकसान होता है। अगर किसी चीज़ की तरफ तरगीब दी है तो वो चीज़ें फ़ायदा मंद हैं। तो इसके बाद अगर फिर भी हम बहस करें कि साइंसी तौर पे या अगर मेडिकली तौर पे भी इस चीज़ पे हम आएँ, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दिन में तकरीबन सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस और फेसबुक पे और ईमेल्स वगैरह पढ़ता हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग अपने डिफरेंट जरियान के और ज़कावत हिस्स के और सूरत नज़ाल के और मतलब कमज़ोरी के और नफ्स में टेढ़ापन और पतलापन, बहुत ज़्यादा लोग जो लिखते हैं, और उसका सबका तकरीबन 80% से भी ज़्यादा जो लोग हैं, 95% कहना चाहिए, उनका यही उनकी रीज़न वो बताते हैं कि उन्होंने जब वो जवानी आई उन पे, यानी कि बालग हुए, तो उन्होंने हैंड प्रैक्टिस शुरू कर दी, यानी कि मुशज़नी शुरू कर दी, तो उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हाल हो गया। तो अब अगर सोचा जाए कि कुछ लोग, एक तबका है ऐसा, काफ़ी उनका जो मटेरियल वगैरह भी पड़ा हुआ है नेट पे भी, और वैसे भी ये लोग हैं, वो कहते हैं कि मुशज़नी जो है वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि उल्टा ये फ़ायदा मंद है। अगर जितनी भी की जाए, बल्कि दिन में 3-4 मरतबा भी की जाए तो फ़ायदा होता है। तो अगर फ़ायदा होता हो तो फिर ये इन लोगों को, ये जो बीमार हैं, इनको फ़ायदा होना चाहिए था, ना कि ये बीमार हो गए हैं, उल्टा इनके कमज़ोरियाँ और ये सारी जो बीमारियाँ हैं ये इनको लग गई हैं। उसके बाद अब अगर ये जो ये तबका है, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं हैंड प्रैक्टिस को, कहते हैं कि इसका ये, अगर सोचा जाए तो ये देखा जाए कि ये चीज़ आई कहाँ से है कि ये चीज़, इसको स्पोर्ट लोग क्यों करते हैं या क्यों ऐसा कहते हैं, कि हालांकि इसके वाज़ेह तौर पे नुकसानात हैं कि ये हैंड प्रैक्टिस जो है ये असल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप का है। यूरोप और जो वेस्टर्न जो नेशंस हैं उनकी तरफ से ये आया है। और ये कैसे आया है, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। कि अगर आप कोई बंदे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं यूरोप में रहते हैं या अमेरिका में या इंग्लैंड वगैरह में, तो मैं भी रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि उनका जो तबका है वो जब उनमें जब लड़का और लड़की बालग होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके जो बालग होने वाले लड़के को कभी एहतलाम भी हुआ हो। क्यों नहीं होता एहतलाम? क्योंकि एहतलाम उनको इसलिए नहीं होता कि जब वो बालग होते हैं तो वो स्टार्ट में ही सेक्स शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका माशरा ऐसा है, उनका कल्चर ऐसा है, वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते हैं। और उनको जो उनकी दोस्तियां हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर जो है वो इतना खुला है कि वो जब कोई इस तरह का लड़का या लड़की जवान होते हैं, बालग होते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी दोस्ती के बाद वो सेक्स शुरू कर देते हैं। तो जो अगर कोई बंदा सेहतमंद है, वो अगर महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा भी या महीने में 2 दफ़ा भी वो सेक्स करे या हैंड प्रैक्टिस करे, तो उसको एहतलाम नहीं होता। तो एहतलाम का तो सिलसिला उनके स्टार्ट में ही होता ही नहीं है, ना उनको वो आम नॉर्मल जो सेहतमंद एहतलाम है वो भी उनको नहीं होता उनके लड़कों को। तो बीमारी वगैरह तो दूर की बात है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ज़कावत हिस्स की, वो ज़कावत हिस्स की बीमारी असल में इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है कि बैठ के सेक्स के बारे में या गलत ख्यालात सोचते रहना बैठ के, या ज़्यादा वीडियोस देखना, या उसके मतलब सेक्स के बारे में हर वक्त करना ना, बल्कि
اس کے بارے میں اس کی طلب کرتے رہنا، سوچتے رہنا، تو یہ ایک جو حص ہے یہ ایسی شکل اختیار کر جاتی ہے ذکاوت حس کی کہ پھر بندہ اس میں ہر وقت جو لڑکا ہے اس کو اس کے نفس میں ہوشیاری ہی رہتی ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ لیسدار قطرے نکلتے رہتے ہیں، اگر وہ عورت کو بھی دیکھے لڑکی کو بھی۔ تو اب یہ جو ذکاوت حس کی بیماری ہے یہ ان میں کیوں نہیں ہوتی یورپین جو قومیں ہیں؟ کیونکہ ان کو جب وہ ان کے لڑکے جوان ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، وہ سیکس جب وہ دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں، چاہے ان کی شادی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی ہے، چاہے ان کی ایج جتنی بھی ہے 12 سال کی ہے 10 سال کی ہے، ان کی مطلب جب وہ دل کرے گا وہ کر لیتے ہیں، تو ان میں ان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے اس کے برعکس جو ہماری قومیں ہیں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے ممالک میں، جو انڈیا پاکستان اور جہاں کے جو معاشرے ہیں وہ ہمارے دوسرے کلچر ہے، ہمارا دیسی کلچر اس کو کہہ لیں یا پاکستان میں اسلامی کلچر جو ہے، تو اس حساب سے ہم لوگ ہمارے یہ سب چیزیں منع ہیں، اس طرح کا جو آزادی جو ہے وہ سیکس وغیرہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں یا ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے سیکس کے بارے میں، تو وہ ذکاوت حس آ گئی۔ ذکاوت حس کے بعد اگر ہم سوچیں گے بیٹھ کے یا ویڈیوز دیکھیں گے یا سیکس کے بارے میں، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ہینڈ پریکٹس کریں گے۔ ہینڈ پریکٹس کریں گے تو ہینڈ پریکٹس کے ہمیں نقصانات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نفس ہے اس پہ تو جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے علاوہ دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، مثانہ، ان سب پہ، معدے پہ بہت زیادہ اس کے جو غلط اثرات ہیں، خراب اثرات اور برے اثرات جو ہیں ہینڈ پریکٹس کے، وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے ایسے لڑکوں کے فون آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دن میں 5 دفعہ 4 دفعہ ہینڈ پریکٹس کرتے رہے ہیں اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے بات بھی نہیں ہوتی، بولا بھی نہیں جاتا۔ تو واقعی وہ مجھ سے بھی جب بات کرتے ہیں تو ان سے اچھے سے ٹھیک سے بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے کہ یہ ہینڈ پریکٹس کا ہی نتیجہ ہے۔ اب اگر پھر اب یورپین قوموں میں لے جائیں وہی بات کہ ان میں یہ جو ہینڈ پریکٹس کا جس سے ہونے والے نقصانات کی وہ اس کو نہیں گنتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، تو ان میں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو جو یورپین قومیں ہیں ان میں ان کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان میں یہ جو احتلام اور ذکاوت حس اور جریان اور یہ بیماریاں ہیں، انہوں نے میرے خیال میں کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے ان بیماریوں کے۔ کوئی میرے خیال میں اگر 100 لڑکا ہے تو ان میں سے کوئی 3 یا 4 بندے ہوں گے جن کو شاید کوئی اس طرح کی کوئی بیماری ہو، ورنہ ان کے 96% جو لوگ ہیں وہ ان میں بیماری ہوتی ہی نہیں ہے اس قسم کی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی سٹارٹنگ جو ان کی لائف ہے، جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو وہ سیکس شروع کر دیتے ہیں اس میں، تو ان کو اس کی نہ ہی پرابلم ہوتی ہے، نہ طلب ہوتی ہے، نہ سوچ ان کی اس طرح کی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ ان کا دل کرے گا وہ سیکس کر لیتے ہیں۔ ہمارا اس کے برعکس ہمیں جو اس کی اتنی ہے نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ سختی ہے، یہ جو بھی ہمارا نظام ہے، تو ہم نہ ہماری شادیاں لڑکوں کے ٹائم پہ ہم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے سوچنا ہر وقت غلط ویڈیو مواد دیکھنا، باتیں کرنا غلط کمپنی میں، تو اس کا پھر جو اگر کچھ بھی نہ ملا تو پھر ہینڈ پریکٹس کر لی۔ پھر اس کے بعد آ گئی جریان کی بیماری۔ اب کافی جو بھائی مجھے لکھتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، یونان وغیرہ میں اور اٹلی اور جرمنی وغیرہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ڈاکٹر سے اس کا ٹیسٹ کروایا ہے جریان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی جو ہے آپ کا جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا سخت ہے، وہ اس کو آپ لوگ سیکس نہیں کرتے ہیں زیادہ، تو اس لیے آپ کو سیکس نہ کرنے کی وجہ سے، سیکس کی کمی کی وجہ سے یہ ڈراپس آتے ہیں، تو آپ جا کے سیکس کریں اور آپ کا جو یہ بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں، وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اس جو ان کا ملک ہے ان میں لڑکوں میں یہ بیماری دیکھی نہیں ہوتی، انہوں نے نہ ہی ان کے لڑکوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، کیونکہ جو آلریڈی لوگ سیکس کر رہے ہیں، جو اپنی جو طلب ہے، جو ہوس ہے، وہ پراپر طریقے سے، نارمل نیچرل طریقے سے کر رہے ہیں لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ کر رہی ہے، تو ان میں وہ بیماری جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے جب بھی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کی بیماری اس وجہ سے ہے کہ یہ سیکس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو بیماری ہم لوگوں میں ہوتی ہے، دیسی لوگوں میں، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہینڈ پریکٹس کی کثرت کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو نسیں ہیں اور نفس جو ہے وہ اندر مثانہ اور ایوری تھنگ جتنی بھی ظاہر حصہ ہیں وہ سارے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو وہ ڈراپس ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ بات اگر آپ یہ سوچیں کہ
اب معاشرہ اگر ویسٹرن معاشرہ جو اس طرح کا بے حیائی کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ صحت مند ہے، تو ہم لوگ جو ایسٹرن لوگ ہیں ان کو بھی بے حیائی کرنی چاہیے اور ہم بھی لوگ صحت مند رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رول بنایا ہے، ایک اصول بتایا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ اب جو یورپ ہے وہ سارا اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ان میں جو خامی رہ گئی، ان میں کمی جو رہ گئی کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، ان لوگوں نے، لڑکے لڑکیوں نے، وہ زنا میں پڑ گئے۔ لیکن اگر میڈیکلی طور پہ ہیلتھ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ سارے ہیلتھی ہیں اور وہ بچ گئے ان کی جو بیماریوں سے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، جریان، احتلام، ثقافت حس اور یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ، تو اس سے وہ بچ گئے۔ لیکن انہوں نے ایک غلط طریقہ اپنایا، بجائے نکاح کرنے کے یا شادی پراپر کرنے کے انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی سیکس شروع کر لیا، اور اس چھوٹی عمر کے سیکس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہ تو شادیاں چھوٹی عمر میں کرنے کے حق میں ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں یہ اسی لیے ہے، اس میں یہی جو منطق ہے چھوٹی عمر کی شادیوں میں، کہ جو لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ غلط بیماریوں سے اور غلط طریقوں سے اور غلط جو کام ہیں ان سے بچ جائیں۔ اب اگر فار ایگزامپل ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی عمر کی شادیاں جو ہیں وہ بوجھ بن جاتی ہیں، یا لڑکے لڑکیاں اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، پھر لڑکا جو ہے وہ مطلب ابھی کام نہیں شروع کیا ہے، جو بھی یہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ ان کاموں سے ٹوٹلی بچیں۔ اگر آپ شادی ٹائم پہ چھوٹی عمر میں نہیں کرنا چاہتے ہیں یا اس کے حق میں نہیں ہیں، تو پھر اپنے آپ کو یا اپنے لڑکے کو، اپنے بیٹے کو غلط معاشرے سے، غلط عادتوں سے، غلط ویڈیوز سے، غلط ہینڈ پریکٹس سے، یا جو بھی چیزیں ہیں، یا تو ان سے بچائیں، اس بیماریوں میں پڑنے سے بچائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو اتنا صاف ماحول نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا اتنی گائیڈ لائن اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یا اس کی جو نگرانی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کم از کم اس کی شادی کریں ٹائم پہ۔ یہ ابھی میں انگلینڈ میں کافی عرصہ رہا ہوں، تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ٹوٹلی ان کی جو طریقہ کار ہے وہ انگریزوں کا، یعنی کہ انگلش لوگوں کا، برٹش لوگوں کا، وہ بہت زیادہ، اگر 80% تک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کا اسلامی ہے، وہ اسلام پہ چلتے ہیں۔ صرف ان کی 2-3 چیزیں جو ایسی ہیں جو مطلب جس کی وجہ سے وہ ٹوٹلی اس کو ہم غلط پیٹ کرتے ہیں۔ ایک ان کا زنا، شراب، یہ چیزیں ان میں تھوڑی مطلب اگر بالکل ہمارے اپوزٹ ہیں۔ باقی اگر وہ اس طرح کی چیزیں نہ کرتے ہوں اور ایک ان میں کلمہ ہو، تو آپ یقین کریں گے وہ ٹوٹلی اسلام پہ چلتے ہیں۔ اگر اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو وہ صفائی کرتے ہیں، اگر ان میں اگر اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنے آتے جاتے کو سلام کرو تو وہ ہیلو ہائے کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اگر وہ آپ چھینک ماریں تو الحمدللہ کہو، یا یرحمک اللہ کہو تو وہ بلیس یو کہتے ہیں۔ مطلب چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں ہیں جو ٹوٹلی اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ اسلام کی ہیں اصل میں، لیکن اپنائی انہوں نے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کا مقصد کیا ہے کہ ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل دینا، یا ایک کامیاب معاشرہ اس کے لیے اس کی رہنمائی کرنا۔ تو وہ کامیاب، اگر ہم لوگ آج پیچھے ہیں، ہماری گندگی ہے، ہمارے گٹر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، سڑکیں ہماری صاف نہیں ہیں، ہمیں فراڈ ہے، ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہماری مطلب جو معاشرہ جو ہے وہ ایک دنیا کا 3rd ورلڈ کنٹری ہم کہلاتے ہیں، تو اس میں یہی ایک منطق ہے یا ایک ریزن اس کی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے بالکل اسلام کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ اگر اسلام نے کہہ دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہم لوگ گندگی کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی اسلام میں ہے کہ اسلام کرو یا کسی کو درگزر کرو تو ہم راستے میں جاتے ہیں، ہر بندے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ بلکہ جو برٹش قومیں ہیں یا دوسری انگلش یورپین قومیں ہیں، وہ ایکسکیوز می اور سوری کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کرتی ہیں اتنے پیار محبت سے۔ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے سارا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک، اس نے جو چیز بتا دی ہے وہ 100% وہ ایک چیز فائدہ مند ہے اور ایک اسلام معاشرے کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اگر اسلام میں یہ ہے کہ شادی ٹائم پہ کریں بچوں کی بالغ ہوتے ہی، تو وہ اس میں یہ ریزن ہے۔ اگر آپ شادی ٹائم پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کوئی پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، تو پھر کم از کم اتنی گارنٹی دیں کہ آپ کا اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اس کو غلط راہ سے پہ چلنے سے روک رہے ہیں۔
تو یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے، اگر وہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ یورپ سے آیا ہے. اور یورپ سے کیوں آیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان میں ہینڈ پریکٹس اور یہ چیزیں، اگر وہ ایک اور بات ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہینڈ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی غلط چیز ہے. ان کے لڑکے بھی ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ان کے لڑکے جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی مقدار میں کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک لڑکا ہے وہ مہینے میں، جو یورپین قوموں میں اگر مہینے میں کوئی 5-6 دفعہ بھی سیکس کر لے گا نا میرے خیال میں، اور ہر ویکنڈ پہ وہ کرتے ہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تو اگر ویکنڈ چلیں 4 لگا لیں ایک مہینے میں، تو 4 دفعہ بھی بندہ سیکس کر لے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو 2 یا 3 دفعہ سے زیادہ ہینڈ پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مہینے میں. تو اتنی مقدار میں کرنا ہینڈ پریکٹس کو اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ادھر کیا ہے کہ ہم لوگ ٹوٹلی ہینڈ پریکٹس کے سر پہ بیٹھے ہیں. تو ہم لوگ، ہمارے لڑکے دن میں 3-3 دفعہ، 4-4 دفعہ، ہفتے میں 10-10 دفعہ، 8-8 دفعہ کرتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور اس کے میں جو لڑکے نوجوان ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بالغ مطلب ہوئے ہیں، ابھی اس فیلڈ میں اس جو مشت زنی کی جو یہ حرکت ہے اس میں مبتلا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ابھی، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی اسٹارٹ کیا ہے آپ نے، یا آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے، تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہے اس کے بارے میں، تو آپ ابھی بھی اس سے بچ جائیں. آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہے، آپ کے لیے ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں اس چیز سے. ورنہ جو لوگ اپنی یہ جو گولڈن ایج ہے، یہ لڑکپن کی، یہ گزار چکے ہیں اور آگے چلے گئے ہیں اگلی ایج میں 25 اور 30، اور وہ ابھی اتنے اس کے غلط نتیجے بھگت رہے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے ہیں. اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، لوگ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اپنی جو کوتاہیاں ہیں یا اپنے جو برے کام ہیں، اور اپنی موجودہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ لوگ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. تو جو نوجوان ینگ لڑکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں. تو آپ کو جو نتیجے اس کے بعد بھگتنے پڑیں گے وہ اس صورت میں ہوں گے کہ آپ حکیموں کے ساتھ پاس جا کے بیٹھیں گے، پیسے اپنے خرچیں گے، منتیں کریں گے، دوائیاں کھائیں گے، اور اپنی جو اوریجنل جوانی اور اصل جو قدرتی آپ کو شباب ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، وہ گنوا کے اپنے ہاتھوں سے، تو پھر آپ ایک مصنوعی طاقت اور مصنوعی جو جوانی ہے اس کے چکروں میں آپ لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ لگائیں گے، لیکن آپ کو پھر بھی مصنوعی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی بڑی شاذ و نادر طور پہ آپ کو قسمت آپ کی ہو تو آپ کو مل جائے گی. تو یہ آپ کو سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ چیز پڑھتے ہیں، اور یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، میں پھر آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ جو کنسیپٹ ہے کہ ہینڈ پریکٹس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، جو اس کام میں ابھی پڑھے ہیں یا ابھی نہیں پڑھے ہیں، تو وہ جب یہ اس طرح کا مواد پڑھتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے فائدہ ہے، تو وہ اس کو اپناتے ہیں اور اس کو زیادہ مقدار میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا چینل دیکھتے ہیں اور میری آپ بات کو فالو کرتے ہیں تو اس میں 100% اس میں بحث ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہینڈ پریکٹس سے نقصان نہیں ہوتا یا اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے سارا یورپ کا اتنا لمبا چوڑا جو لیکچر ہے، یہ صرف اسی لیے کہ ان میں کیوں نہیں ہے، یا وہ اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ، اب ہمارے جو میجورٹی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں یا اس کے جو حق میں ہیں ہینڈ پریکٹس کے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی حکیم لوگ جو ہیں، وہ دیسی لوگ جو حکمت کرتے ہیں، وہ اس کو ہینڈ پریکٹس کو غلط کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں لڑکوں کو کہ تم نے اپنا بیڑا کر لیا ہے یا یہ کر لیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ حکیم آج کل کے کچھ چند ایک لوگ نکال کے زیادہ تر لوگوں نے ایک دکانداری بنائی ہے، لیکن آپ لوگوں کو وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں اس کام میں پڑھ کے کسی بندے کو بھی، کسی حکیم کو یا مجھے ہی پیسے آپ دیں، جب آپ کی صحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور جوانی دی ہے، بھرپور خوبصورتی، صحت، شباب، ہر چیز دی ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھیں. کیا ضرورت ہے کہ باتھ روم میں جا کے آپ اس کو فلش میں پھینکیں جوانی کو، بجائے اپنی جوانی آپ غرق کر کے پھر آپ حکیموں کے پاس جا کے اپنے پیسے لٹانے کے. آپ وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سنبھال لیں ٹائم پہ.
آپ نہ حکیموں کے پاس جائیں، نہ ان کو آپ لٹوائیں پیسے اپنے. تو اس کے بعد اگر آپ پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں ہینڈ پریکٹس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا، تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہینڈ پریکٹس کرنے والے لڑکوں کے نفس پھر ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں، ان کے نفس میں ٹیڑھا پن کیوں ہوتا ہے، ان کو صورت نزال کی بیماری کیوں ہوتی ہے، ان کو جریان کی بیماری کیوں ہے، ان کو احتلام کی کثرت کیوں ہے، ان کی کمر میں درد کیوں ہوتا ہے، ان کے جو یہ گھٹنے ہیں اور ٹخنے ہیں ان میں جو پٹاخوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے پٹاخے کیوں ہوتے ہیں، دردیں کیوں ہوتی ہیں، ان کو اٹھنے میں پرابلم کیوں ہوتی ہے اتنی بڑی جوانی میں 25 30 اور 20 کی ایج جو کہ جوبن کی ایج ہوتی ہے، جس میں بندہ مطلب اگر میرے خیال میں بندہ اگر کسی کا مکہ مار دے نا میرے خیال میں عموم میں اتنی جوانی میں تو اس کا جبڑا ٹوٹ جانا چاہیے اتنی جوانی میں، اگر بندہ فٹ ہے، اگر وہ اس طرح کے کام ہی نہیں پڑا. تو وہ لڑکے جو 25 کے اور 30 کے وہ اپنی کمر کو ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھے کہ جی ہم سے چلا نہیں جاتا. تو انہوں نے کیا مطلب کام کرنا ہے یا کیا وہ کیوں ہے ایسا؟ اگر مشذنی سے یا ہینڈ پریکٹس جو ہوتی ہے اس سے نقصان نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کیوں لڑکے اپنی کمر پکڑ کے بیٹھے ہیں، یا ان میں کمزوری کیوں ہے، یا وہ شادی سے کیوں ڈر رہے ہیں، یا ان سے جب وہ سواگرات مناتے ہیں تو ان سے 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ہیں، یا ان کی جب وہ سوچتے ہیں تو ان کے نفس میں پانی کی لیزدار جو کیوں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے ایسے سوال ہیں جو اپنے آپ سے پوچھیں. اگر آپ اس کو غلط نہیں کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس کو تو پھر یہ اپنے آپ سے ضرور کریں سوال کہ ہینڈ پریکٹس سے اگر فائدہ ہے تو میں نے آپ کو اتنے سارے نقصانات گنوا دیے ہیں، آپ مجھے ایک فائدہ اس کا ہینڈ پریکٹس کا ضرور گنوا دیجیے گا اگر آپ کے پاس کوئی ہو کہ ہینڈ پریکٹس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. تو یہ سارا جو جتنے بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ میرے تجربے میں، میرے پاس جو لوگ فون کرتے ہیں ان سے میں نے یہ ساری اسٹڈی کی ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے جو مستند جو بڑے حکیم ہیں جن کا دنیا میں مقام ہے، جن کو دنیا مانتی ہے، ان کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے سارا کچھ. اور یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ چیزیں جو آپ لائف میں اپنے میں تجربہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ پہ بیتتی ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہوتی یا کوئی بھی اس سے بڑا آپ کو اسٹڈی نہیں ہے جو آپ اپنی ذات پہ تجربہ کر رہے ہیں، یا اپنی ذات پہ جو آپ کی بیتی ہے وہ آپ کسی کو سنا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا آپ اس کو مطلب شیئر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے خود لوگوں سے دیکھی ہیں، لوگوں سے پڑھی ہیں، لوگوں کے مسائل سنے ہیں، اور دنیا رو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ دنیا صرف ہینڈ پریکٹس کے ستائے ہوئے، مارے ہوئے، دکھی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، اپنی جوانیاں اور سارا کچھ، اور وہ اب پیسے لے کے پھر رہے ہیں ہاتھوں میں کہ ہمیں کوئی بندہ شفا دے یا کوئی دوائی دے ایسی جس سے ہم دوبارہ وہ کبھی ٹائم لوٹ آئے جو ہم نے سٹارٹ میں اپنی جو ہینڈ پریکٹس سٹارٹ کی تھی تو اس میں بیڑا غرق کیا تھا. تو یہ سارا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہینڈ پریکٹس جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اگر فائدہ مند ہے، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ فائدہ مند ہے، تو میری ویڈیو بند کر کے اس میں دوبارہ کوئی ویڈیو لگائیں، پورن مووی گندی اور ہینڈ پریکٹس کریں شروع. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میری باتیں صحیح ہیں اور اس میں نقصان ہے تو اسے چھوڑ کے آج ہی ایک نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ خوراک کھائیں اچھی اور اس کو ختم کریں، اور گندی موویز دیکھنا اور گندی کمپنی جو ہے بند کریں، اور اپنے آپ کو صحت مند طریقے سے نماز پڑھیں اچھے طریقے سے، اور جو ہے ایک اچھی خوبصورت زندگی اس کا آغاز کریں. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.